सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत के मज़ाहिर में से हम सब रोज मुशाहिदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं। बहुत सी नेमतें, कुछ नेमतें तो हमें जाहिर में नजर आती हैं और कुछ नेमतें हमें नजर भी नहीं आती। कुछ नेमतों को हम जानते हैं, लेकिन कुछ नेमतों को तो हम जानते भी नहीं कि हम उनसे किस किस तरह फायदा उठा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें पैदा किया, ये जिंदगी अता की, रिस्क दिया और तरह तरह की नेमतें दी। बल्कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब का सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ही का दिया हुआ है। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, तुम्हारे पास जो भी कोई नेमत है वो कहाँ से आई है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। उसके एहसानात हम सब पर इतने ज्यादा हैं जिन्हें शुमार नहीं किया जा सकता। हम सारी जिंदगी उन एहसानात को गिनते हुए गुजार दें तो एहसानात की लिस्ट पूरी न हो सके। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें वो भी दिया जो हमने मांगा और वो भी दिया जो हमने मांगा ही नहीं और हमें उसका पता भी नहीं। व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, और उसने तुम्हें हर उस चीज में से दिया जो तुमने उससे मांगी, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो शुमार न कर पाओगे। बिलाशुबा इंसान यकीनन बड़ा ही जालिम, बहुत नाशुक्रा है। यानी हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। अगर सारी जिंदगी भी सजदे में पड़े रहें तो हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। इन बेशुमार नेमतों में से एक नेमत दुनिया में आते ही जिसकी हमें जरूरत होती है वो है खाना पीना। खाना अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है जिसके बगैर ये जिंदगी कायम नहीं रह सकती। अगर हम खाना पीना छोड़ दें तो कुछ ही दिन के बाद हम दुनिया से भी रुखसत हो जाएं। इस खाने पर हमारी कुव्वत का इन्हिसार है, इस खाने पर हमारी जिंदगी का इन्हिसार है। और ये खाना हमें कौन देता है? हमारा राज़िक़ कौन है? अल्लाह। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअन व आमनहुम मिन खौफ, वही जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाना दिया और खौफ से बचाकर अमन दिया। ये खाना जमीन से भी आता है और आसमान से भी ये रिज़्क़ बरसता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिक़िन गैरुल्लाहि यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाई वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा व अन्ना युफ़कून। लोगों, अपने ऊपर अल्लाह के एहसान को याद रखो। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक है जो तुम्हें आसमानों और जमीन से रिस्क दे? सोचिए, क्या किसी और के इख्तियार में ये है कि तुम्हें आसमानों और जमीन से रिस्क अता करे? याद रखो, उसके सिवा कोई इलाह नहीं। फिर तुम कहाँ से धोखा खा जाते हो? यानी जब सारे एहसान उसी के हैं, तुम्हारी रोजी उसके हाथ में है, तो फिर इबादत भी उसी की करो, शुक्र भी उसी का अदा करो। सूरत अन्नहल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। बस अल्लाह ने जो तुम्हें हलाल और पाकीज़ा रिज़्क अता किया है वही खाओ। अगर तुम वाकई उसकी बंदगी करने वाले हो तो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो। इससे ये पता चलता है कि शुक्र के बगैर इबादत मुकम्मल नहीं होती। शुक्र करना इबादत है। शुक्र करने वाले से अल्लाह राजी होता है। शुक्र करने वाले की नेमतों में इजाफा होता है। शुक्र करने वाले की नेमतें बाकी रहती हैं और नाशुक्रा इंसान दुखों और गमों और परेशानियों में डूबा रहता है और जो उसके पास होता है उसको भी इंजॉय नहीं कर सकता। लिहाजा जो भी अल्लाह ने दिया है उस पर हमें शुक्र अदा करना है। और फिर आप देखिए कि जो कुछ हम खाते और पीते हैं इसको सिर्फ खा ही ना लिया करें, बल्कि इन चीजों पर गौर भी किया करें कि ये कैसे पैदा हुई, ये कैसे बनी, ये किसने बनाई, ये किसने भेजी। और ये मेरे लिए, जब मैं अभी पैदा भी नहीं हुई थी, जब अभी ये जमीन आसमान भी नहीं बने थे, उस वक्त मेरी तकदीर में ये लिखा गया था कि मैं इस जगह बैठकर ये खाना खाऊंगी और ये पानी पीऊंगी। अल्लाह ने उस वक्त से प्लानिंग की हुई है, तदबीर की हुई है। अल्लाह हमारा रब है। और रब कौन होता है? खालिक, मालिक और मुदब्बिर। यस, जिसने पैदा किया, जो हमारा मालिक है
اور جس نے ہمارے لیے تدبیر کی کہ میرا بندہ کہاں پیدا ہوگا، کیا کھائے گا، کتنے سال جیے گا، اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس نے وہ سب کچھ مہیا کیا، اور پھر ہمیں کہا کہ کوشش کر کے اسے حاصل کر لو۔ اللہ نے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہوا ہے، تمہیں پیدا کیا تو تمہارا رزق بھی پیدا کیا ہوا ہے، اب تم پر ہے کہ تم کتنی کوشش کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی چیزوں پر غور کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں سورۃ عبسہ میں، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ ہم ہی نے اوپر سے پانی برسایا، پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا تو اس میں سے ہم نے اناج اگایا، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ تاکہ تمہاری زندگی باقی رہے اور تمہارے جانوروں کی بھی زندگی، کیونکہ کچھ خوراک تو ہم براہ راست زمین سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کچھ خوراک زمین کی ہمارے جانور کھاتے ہیں، پھر ہم ان کا دودھ پیتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کے انڈے کھاتے ہیں، یعنی انڈائریکٹلی وہ خوراک ہمارے پاس آ جاتی۔ وہ جو کچھ کھاتے ہیں، آپ سوچئے گائے بھینس جو کچھ کھاتی ہے اس میں سے اس کو اپنے جینے کے لیے تو تھوڑا ہی چاہیے ہوتا ہے، باقی وہ کس کو دیتی ہے؟ ہمیں دیتی ہے۔ کتنا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہماری گائے بنائی، اور وہ گائے چارہ کھاتی ہے ہماری خاطر، اور پھر ہمیں دودھ پلاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ دودھ اگر زمین سے نکلتا تو اس کو صاف کرنا کتنا مشکل ہوتا، اور اگر بارش کی شکل میں آسمان سے برستا تو ہمارے گھر بار سب پہ دودھ برس رہا ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے بہترین انتظام کیے۔ پھر آپ دیکھیے زمین کی طرف کہ اس پر طرح طرح کے درخت اگے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے، ایک وہ جن کی بیلیں چھپروں پہ چڑھائی جاتی ہیں، وہ بھی کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے۔ دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کچھ تو اپنے تنے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، سہارا لے کے اوپر جاتے ہیں اور پھر ہمارے لیے پھل پیدا کرتے ہیں۔ نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے کئی طرح کے معقولات حاصل ہوتے ہیں۔ نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی ہوتے ہیں، کوئی کھٹا، کوئی میٹھا، کوئی درمیانہ۔ جب یہ درخت پھل لائے تو ان سے خود بھی کھاؤ، اور فصل کاٹتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو، یعنی سارا خود ہی نہ کھا جاؤ، بلکہ ان کو بھی دو جو محروم ہیں، ان کو بھی دو جو سوالی ہیں، جو ضرورت مند ہیں، کیونکہ انسان کے کھانے میں، انسان کے رزق میں اوروں کا بھی حصہ ہے۔ اور بے جا خرچ نہ کرو، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح سورۃ النحل میں اور کھیتیوں اور سبزیوں وغیرہ کا بھی ذکر کیا گیا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی، یعنی لوگ کھجور سے اور انگور وغیرہ سے ڈرنک بھی بنا سکتے ہیں، کھجور سے ملک شیک بنا سکتے ہیں، خود کھجور سے نبیذ بنتا ہے، اور اسی طرح انگور سے بھی جوس بنتا ہے، کھانے کے کام بھی آتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اللہ کی اس نعمت کو صحیح طرح استعمال کرنے کی بجائے اس سے شراب بنا کے پیتے ہیں، وہ فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں، نشہ آور چیز بنا لیتے ہیں، اور نشہ ہمارے دین میں حرام ہے۔ سب کو پتا ہے؟ کس کس کو پتا ہے کہ نشہ حرام ہے؟ ہاں الحمدللہ، پیچھے تک سب کو پتا ہے، لیکن افسوس یہ کہ آج ہمارے ینگسٹرز بے دریغ نشہ استعمال کر رہے ہیں۔ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، حتیٰ کہ ہائی سکولز کے اندر بچے نشہ کرنا شروع ہو گئے۔ نشہ حرام ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اور عقل ہی انسان کی خوبصورتی کا باعث ہے۔ یعنی جو بے عقل انسان ہوتا ہے
اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، اس کی کوئی بات نہیں سنتا. تو عقل جو ہے اس کو استعمال کر کے ہی ہمیں جینے کا ڈھنگ آتا ہے، اسے استعمال کر کے ہی ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں. اسی عقل کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانتے ہیں. اور اگر یہ عقل ہی ماری جائے تو پھر ہم کس کام کے رہے؟ ہم نے اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچایا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی چیز اس عقل کو خراب کرنے والی نہ ہو. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خالص دودھ ہمیں پلایا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں بڑی عبرت ہے. ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں، گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں. دیکھو کہاں سے آتا ہے یہ دودھ، جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے. یعنی دودھ پینے میں کسی کو مشکل پیش نہیں آتی. چھوٹے چھوٹے بچے بھی دودھ آرام سے پی جاتے ہیں، ان کے حلق سے آسانی سے اتر جاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ لبن کے ساتھ ایک لفظ استعمال فرما رہے ہیں، لبناً خالصاً. لیکن انسان نے اپنے اوپر کیا ظلم کیا؟ پانی ملا دیا، اور بعض اوقات کچھ اور چیزیں بھی ملا دی، کچھ اور پاؤڈر بھی ملا دیے ان کو گاڑھا کر کے بیچنے کے لیے دھوکہ دے کر. کیا ایسی آمدنی حلال ہوگی؟ نہیں. اس لیے آپ کے گھر میں آپ کے بھائیوں، آپ کے والد اگر کوئی بھی دودھ سے متعلق کام کرتا ہے تو اس کو ضرور یہ بات بتائیے کہ ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے. اور اس طریقے سے اگر ہم پیسے کماتے ہیں تو وہ حرام ہے. اور جب حرام مال انسان کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے تو انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی، انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی، انسان طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے. حرام خیر نہیں لاتا، حرام خیر نہیں لاتا. اس لیے اپنے کھانے پینے سے حرام بھی نکالنا ہے، وہ حرام بھی جو بظاہر حرام نظر آتا ہے، اور وہ حرام بھی جو حرام مال کے ذریعے حرام ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے جس پر ہمارے بچوں کی نشو و نما کا انحصار ہے. ہماری خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے کیلشیم فراہم کرتا ہے، اور بھی بہت سی غذائیتیں ہیں اس میں. اگر دودھ خالص ہی نہ رہے تو آپ دیکھیے کہ ہم اپنے ہی جیسے انسانوں پر، خود اپنے ہی بچوں پر کیسا ظلم ڈھا رہے ہیں. اور ہمارے اس ظلم کی وجہ سے جو بیمار ہوگا، جو پریشان ہوگا، جس کو بھی نقصان پہنچے گا، قیامت کے دن وہ آ کے ہمارا دامن پکڑے گا، پھر ہمیں اپنے عمل میں سے اس کو دینا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور ہم کھانوں میں ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہترین غذاؤں کا ذکر کرتے ہوئے شہد کا ذکر کیا. اب آپ دیکھیں کن کن چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے: سبزیاں، پھل، دودھ، جوس اور شہد. شہد اور شہد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست کارخانہ لگایا ہے شہد بنانے کا، اور کتنی چھوٹی سی مخلوق کو ہمارے لیے شہد بنانے پہ لگا دیا. وہ کتنا رس پیتی ہے اور اس میں سے خود کیا لیتی ہے، خود اس کی ضرورت کتنی تھوڑی سی ہے، اور باقی وہ ساری محنت آپ کے لیے کرتی ہے. ہزاروں میل کا سفر اڑ اڑ کے طے کرتی ہے، طرح طرح کے پھولوں پہ بیٹھتی ہے، رس چوستی ہے، لا کے اپنے چھتے میں ڈالتی ہے، اور پھر اس کو موم سے پیک کر کے آپ تک پہنچاتی ہے. پہلے اس کو پی لیتی ہے، پھر اس کو کنورٹ کرتی ہے شہد میں اور اس کو بھرتی ہے ان ڈراپس کے اندر، اور پھر اس چھتے کے ذریعے وہ شہد آپ تک پہنچتا ہے. افسوس یہ کہ ہم نے شہد میں بھی ملاوٹ کرنی شروع کر دی. گڑ اور چینی گھول کے رکھ دیتے ہیں کہ مکھیاں وہی پی لیں اور اسی سے شہد بنا دیں. تو وہ ایک طرح سے ہم دوبارہ کیا کھا رہے ہوتے ہیں، دوبارہ وہی شوگر کھا رہے ہوتے ہیں اور وہی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی درست نہیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو صحیح شہد پہنچائیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ مکھیوں کو ایک نیچرل انوائرنمنٹ فراہم کریں. ایسے باغوں میں، ایسی جگہوں پر جہاں پر پھول ہوں، پھل ہوں، وہاں پر چھتے لگائیں تاکہ نیچرل جو ہنی ہے وہ دستیاب ہو لوگوں کو، اور اس کے سارے فائدے جو بتائے گئے ہیں. شہد میں صرف غذا نہیں بلکہ شفا بھی ہے. کیا ہے؟ شفا بھی ہے. اور یہ ہمیں کون بتا رہا ہے کہ اس میں شفا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. لہٰذا ہمیں اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے. تو جو شہد خالص ہوگا، جو شہد اچھا ہوگا، اس میں انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی. اور انسان کے اندر مختلف بیماریوں کی وجہ سے جو بیکٹیریاز وغیرہ رہ جاتے ہیں ان کو بعض اوقات اینٹی بایوٹک سے بھی نہیں صحیح کیا جا سکتا.
شہد کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جسم کے اندر کے ایسے سارے فاسد مادوں کو نکال دیتا ہے. اس لیے اپنی زندگی میں یہ جن جن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے نا، جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے، جیسے کچی سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اور اس کے علاوہ دودھ ہے اور پھر شہد ہے، ان چیزوں کو اپنی غذا میں شامل کریں. یہ نہیں کہ ساری اکٹھی کر کے ایک ہی دفعہ کھا لینی ہے، یعنی مختلف اوقات میں، کیونکہ اب ہم اصل غذاؤں کو چھوڑ کر کس طرف جا رہے ہیں؟ جنک کی طرف، فاسٹ فوڈ کی طرف. اور اس میں بعض اوقات ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں، اور ان سے ایسی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو مہلک ہوتی، مہلک کا مطلب ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بیک ٹو بیسکس. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے واپس اس کی طرف پلٹنا ہے. بہت سی بچیوں کو دیکھا گیا ہے ہمیں دودھ سے اسمیل آتی. آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت آپ کو 2 چیزیں پیش کی گئی تھیں. وہ کیا تھیں؟ شراب اور دودھ. آپ نے کیا اختیار کیا؟ دودھ. آج ہمارے سامنے کوئی پیپسی اور دودھ کا گلاس رکھے، ہم کیا اٹھائیں گے؟ کیا واقعی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم آپ کی امت ہیں، ہمیں وہی چیزیں پسند کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی، اور جن چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا وہ ہمیں بھی چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خشکی پر بھی جانور پیدا کیے جن سے ہم گوشت حاصل کرتے ہیں، اور سمندر کے اندر بھی مچھلیاں. لیکن افسوس یہ کہ اب جس طریقے سے مچھلیوں کو پالا جا رہا ہے اور جس طرح کی غذا انہیں دی جا رہی ہے، یا سمندر کے اندر بھی جس طرح کی پولوشن انسان نے پھیلا دی ہے، اس کی وجہ سے مچھلیاں بھی بیمار ہو گئی ہیں اور سمندری جانور تکلیف کا شکار ہیں اور مر رہے ہیں. تو یہ انسان نے سمندر میں بھی ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں بھی فساد پھیلا دیا اور سمندر میں بھی پھیلا دیا. بہرحال مچھلی کھانے کے اپنے فوائد ہیں. یہ فوائد تو آپ گوگل کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ خواتین ہیں، مینیو گھر کا آپ نے بنانا ہوتا ہے، پکانا آپ نے ہوتا ہے، سرو آپ نے کرنا ہوتا ہے، بچے آپ نے پالنے ہیں، انہیں آپ نے کھلانا ہے. اللہ کے واسطے بچوں کو فیڈر میں چائے بھر کے نہ دیں، ان کو صبح سویرے پیپسی نہ پلائیں، ان کو بہلانے کے لیے کینڈیز اور چاکلیٹس دے کے نہ خوش کر دیں. پچھلے کئی دنوں سے میں چونکہ علم ٹور پر ہوں، مختلف جگہوں پر جا رہی ہوں، مختلف لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہو رہا ہے. اب ایک خاتون آئی، ان کے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی. الحمدللہ کھانے کو بہت کچھ تھا، جو کچھ بھی اس بچی کے سامنے رکھا گیا اس نے نہیں کھایا. باقی بچے کھانا وانا کھا رہے تھے، وہ بچی نے کھانا نہیں کھایا. میں نے کہا یہ کیا کھاتی ہے؟ پتہ چلا یہ صرف بسکٹ اور پیسٹری وغیرہ کھاتی ہے، یہ کھانا نہیں کھاتی. اور بالکل کمزور سی بچی. دیکھ کے مجھے اتنا رحم آیا کہ جب یہ بڑی ہوگی تو یہ کس طرح بچے پیدا کرے گی، کس طرح ان کو پالے گی، کس طرح سنبھالے گی، کیا بنے گا اس کا. کیونکہ ہمارے جسم کو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. ان کو ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیا، لہٰذا ان کو استعمال کرنے میں اس کا شکر ادا کرنا ہے. یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں اور صحیح طور پر استعمال کریں. بہت سی بچیاں فش بھی نہیں کھاتی. کیا ہے؟ اسمیل آتی. اگر ایسا ہی مسئلہ ہے، اسمیل آتی ہے، تو آپ مچھلی کو پکانے کا وہ طریقہ سیکھیں جس سے مچھلی کی اسمیل چلی جائے. ہماری والدہ اس میں کچھ چیزیں لگا کے رکھ دیا کرتی تھی اوور نائٹ. کبھی اس کے اندر لسی، اور لسی میں پتہ نہیں کیا ڈالتی تھی کہ جس سے وہ ڈوبی رہتی تھی اور ساری اس کی اسمیل چلی جاتی تھی، اور پھر بہت عمدہ طریقے سے مچھلی بنتی تھی جس میں کوئی اسمیل نہیں آتی تھی. آج کل تو کچھ مشکل نہیں ہے، جو چیز آپ کے گھر سے نہیں سکھائی گئی وہ آپ یوٹیوب سے سیکھ لیں. مچھلی پکانے کے 1000 طریقے آپ کو وہاں سے مل جائیں گے، اور بغیر اسمیل کے مچھلی پکانے کے بھی مل جائیں گے. لیکن اگر آپ ہی نہیں کھائیں گی تو پھر مجھے ڈر ہے کہ آپ گھر والوں کے لیے بھی نہیں پکائیں گی، اور جب گھر والے بھی نہیں کھائیں گے تو ان کی صحت پر بھی اثر پڑے گا. لہذا ساری بچیوں کو، ساری خواتین کو صحیح طور پر کھانے کا انتخاب، مینیو بنانے کا طریقہ، اس کو صحیح طور پر پکانے کا طریقہ آنا چاہیے. بچوں کو صرف چپس دے کے اسکول نہ بھیجیں، ان کے لنچ باکس میں گاجر کاٹ کے ڈالیں، ان کے لنچ باکس میں تھوڑے سے انگور ڈال دیں، 1-2 کھجور ڈال دیں، ان کو نیچرل چیزوں کے لنچ باکس دیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ بازار سے بریڈ منگا لیتے ہیں جو میدے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر کیا لگا دیتے ہیں؟ جیم، جو چینی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور پھر ہم ان کو پکڑا دیتے ہیں یہ ہے تمہارا لنچ. وہ بچہ جو دن بھر محنت کر رہا ہے، سر کھپا رہا ہے، بول بول کے ہلکان ہو رہا ہے،
آپ کو پتہ ہے اسکولوں میں کتنا کچھ کہلواتے ہیں، چکھواتے ہیں، اور پھر وہ بچے بول بول کے تھک جاتے ہیں. کیونکہ میں یہ تجربے سے کہہ رہی ہوں، جو اسلام آباد میں جس ایریا میں رہتی ہوں ساتھ ہی اسکول ہے، اس میں جب بریک کے وقت اتنا شور ہوتا ہے، چھٹی کے وقت اتنا شور ہوتا ہے، جب ان کی وہ معلوم نہیں کیا ایکٹیویٹی کوئی چل رہی ہوتی ہے، اس میں بچے اتنا شور کر ہر بات کا جواب چیخ چلا کے دے رہے ہوتے. حالانکہ ضروری نہیں ہوتا کہ چیخ کے بولا جائے، لیکن پھر بھی شاید ان کی انرجی کنزیوم کرنے کے لیے کہ یہ تھوڑے سے پھر تھک کے گھر جائیں تو سو جائیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ایک دم ہم ان کو شوگر کھلاتے، میدے میں بھی شوگر ہے کیونکہ کاربوہائیڈریٹس میں شوگر، اس میں پھر شوگر، جیم میں شوگر، وہ شوگر کھا کے ایک دم پھر ہائپر ہوتے ہیں. ان کے اندر پھر ایک عجیب طرح کی طاقت آتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ طرح طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، یا پھر دوسرے بچوں سے لڑتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یہ بڑے بدتمیز ہے، پھر ان کو 2-4 لگا کے چپ کرا کے بٹھا دیتے ہیں. یہ تو نہیں تربیت ہوتی نا. غلطی کس کی ہے کہ وہ اس وقت اتنے ہائپر ہوئے ہوئے. پھر یا ان کو ڈبوں کے جوس پکڑا دیتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں بہت دیا، ہم اپنے بچوں کو ڈبوں کے جوس دے سکتے. اللہ نے آپ کو اس ملک میں پیدا کیا ہے جہاں سبحان اللہ ہر طرح کا پھل، ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی سبزیاں موجود ہیں، تازی چیزیں موجود ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر ہر چیز ریڈی میڈ چاہتے ہیں تاکہ ہمیں تکلیف نہ کرنی پڑے. اور کون صبح صبح گاجر چھیلے اور کاٹے اور ان کے ڈبے میں ڈالے؟ ان کو ہی سکھا دے، وہ خود ہی کاٹ لیا کریں. کیونکہ کچھ مائیں بڑی عقل مند ہوتی، وہ بچپن میں بچوں کو، اور میں یہ خود مشاہدہ دیکھ کر آئی ہوں. میری بھانجی ہے اور اس کا چھوٹا سا بچہ، میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے 2-2.5 سال کا بچہ ہے، تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہوہ بنا کر لائی، اور اس بچے نے، اتنے چھوٹے بچے نے، ایک کپ میں سے چائے کا چمچ بھرا، دوسرے میں ڈالا، دوسرے، جیسے وہ اسکول میں ایکٹیویٹی کرتے ہیں، وہ الہدا کے بچوں کا جو سیکشن ہے اس میں آتا ہے، تو وہ ان کو سکھاتے ہیں کہ چیزیں پور کیسے کرتے ہیں، چیز اٹھاتے کیسے ہیں، چیز رکھتے کیسے ہیں. وہ ماشاءاللہ اتنی موٹر سکلز اتنی زیادہ بہترین ہو جاتی ہیں کہ بچے چھوٹی عمر میں ہی خود کھانا سیکھ جاتے ہیں، خود اٹھانا سیکھ جاتے ہیں، کاٹنا سیکھ جاتے ہیں، جوڑنا توڑنا سیکھ جاتے ہیں، ترتیب سے رکھنا سیکھ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں بچپن میں آپ بچوں کو گھر میں بھی سکھا سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ ان کو الہدا کی مونٹیسری میں ہی بھیجیں. آپ کا ہر گھر خود ایک مونٹیسری ہونا چاہیے، ایک تربیت گاہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے تو پھر ماں کو خود پہلے سیکھنا ہوگا نا. ہم بچیوں کو اتنا کچھ پڑھا دیتے ہیں لیکن ان کو ماں بننا نہیں سکھاتے، ان کو گھر داری نہیں سکھاتے. اس سے اچھی تو ہماری نانی دادی وغیرہ تھی کہ جنہوں نے ہماری ماؤں کو، اور پھر ہماری ماؤں نے ہمیں اسٹرکٹ طریقے سے سختی کے ساتھ پالا، اور کچھ چیزوں کے اوپر بہت ہی ڈسپلن کیا کہ یہ تو کرنی ہی پڑیں گی، یہ تو کرنی. سلائی بھی آنی چاہیے، بٹن لگانا آنا چاہیے، کاج بنانا آنا چاہیے. اب یہ چیزیں بھی نہیں ہیں. اچھا بٹن ٹوٹ گیا، اٹھا دو، دے دو یہ کسی کو کپڑا. یہ سلائی ادھڑ گئی، اب ہمارے گھر میں تو مشین بھی نہیں ہوتی ہے تو چلانی نہیں آتی، دھاگا ہی نہیں ڈالنا آتا. یعنی اگر کسی بچی کو کہنا مشین میں دھاگا ڈالو تو اس کو دھاگا نہیں اب ڈالنا آئے گا، کیونکہ یہ چیزیں، یہ فن، یہ سکلز ناپید ہو گئی. اب کیا اس کی جگہ آ گیا موبائل، اب وہ خوب چلانا آ گیا، اور مشین کون چلائے بیٹھ کے. اب تو یہ صرف ایک فن رہ گیا. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب ہمیں ہر سیزن میں نئے کپڑے چاہیے، کیونکہ پہلے کیا ہے، پھٹ گئے، پھٹے نہیں ادھڑے ہیں. ادھڑنے اور پھٹنے کا بھی ہمیں فرق نہیں پتا چلتا اب. اور وہ نکالے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کیا کرے، تنخواہ پوری نہیں ہوتی. کیسے پوری ہو جب آپ کے خرچ کرنے کا انداز یہ ہے؟ تو پھر یہاں تو لاکھوں بھی آئے تو پورے نہیں پڑیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی مسرفین کو پسند نہیں کرتا، فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو ہمارے پاس ملینز بھی ہوں، ہم بلینئر بھی ہوں، تب بھی ہمیں اچھے طریقے سے، سلیقے سے خرچ کرنا چاہیے، چیزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ریسورسز ہمیں اس لیے نہیں دیے کہ ہم ان کو ایسے تیسے استعمال کر کے ضائع کر کے پھینک دیں. ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سوچیں یہ اللہ نے مجھے دی ہیں، میرے رب نے پیدا کی ہیں، میرے رب نے میرے لیے یہ بھیجی ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے، والذی یطعمنی ویسقینی، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. کبھی ہم نے بھی کہا وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. کسی دن کھانے کی میز پہ بیٹھ کے ضرور کہیں وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. ہمارے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں، جو پانی ہم پیتے ہیں، جو چیز ہمیں ملتی ہے، وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، وہی عطا کرتا ہے. لہٰذا ہم اسی کے شکر گزار بنے. رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. پھر آپ دیکھیں کہ شکر کیسے ادا ہوتا ہے اور شکر کیوں کرنا چاہیے. ایک تو پہلے میں نے بتایا کہ شکر کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتیں
بڑھا دیتے ہیں، باقی رکھتے ہیں اور زیادہ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ شکر ادا کرنے سے اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر کس بات پر ادا کرنا ہے، کب ادا کرنا ہے؟ ایک گھونٹ پانی یا دودھ یا شربت کچھ بھی پی کے، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ایک گھونٹ پانی انسان نے پیا تو کتنی دیر لگتی ہے الحمدللہ کہنے میں، کتنی دیر لگی؟ سیکنڈ کی بات ہے۔ اگر سیکنڈ میں رب راضی ہو سکتا ہے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہر گھونٹ کے بعد اور ہر لقمے کے بعد ہمارے دل سے الحمدللہ نکلے، کیونکہ اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، کبھی کمی نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں شکر گزار کو بلند مقام ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے۔ مثلاً آپ دو لوگ ہیں، ایک نے روزہ رکھا ہوا ہے، اجر مل رہا ہے اس کو، آپ کھا رہے ہیں، آپ کھا کے کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر، دونوں برابر ہو گئے۔ روزے والا اور شکر گزار ایک جیسے ثواب پانے والے ہو گئے۔ یہ شکر کو معمولی چیز نہیں، لیکن یہ کرنا مشکل ہے، بہت کم لوگ شکر ادا کر پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کتنا کم تم شکر ادا کرتے، اور یہ واقعی کم ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر لے، اور ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرے رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا، اور شکر ادا کرنے کے لیے ہم صرف زبان سے شکر ادا نہیں کریں، ہم عبادت بھی خوبصورت کریں، کیونکہ عبادت بھی دراصل شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے حساب یہ ہوگا، اس سے کہا جائے گا کیا میں نے تیرے جسم کو تیرے لیے درست نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ یعنی پینے کو دیا تھا نا، پھر پی کے تم نے کیا کیا، یعنی شکر ادا کیا یا نہیں؟ اور اسی طرح معمولی نعمتوں کا بھی سوال ہوگا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ اگر ہم شکر ادا کرتے رہے تو ہمارے لیے نجات ہوگی، اور اگر شکر ادا نہیں کیا تو پوچھ ہوگی کہ کیوں نہیں کیا۔ اب کھانے پر شکر ادا کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ نمبر 1، کھانے کا انتخاب، سلیکشن، حلال اور طیب۔ پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ حلال اور طیب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال اور پاکیزہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان کو کھانے کے راستے سے بہکائے اور اس کو حلال نہ کھانے دے، اور بعض اوقات ہم حلال کا اہتمام کر لیتے ہیں لیکن طیب کا اہتمام نہیں کرتے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم ہے ساری انسانیت کو۔ پھر تمام رسولوں کو اور اہل ایمان کو طیب کھانے کا حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ تو دونوں کو کیا حکم ہے؟ پاک چیزیں کھاؤ، جو ہم نے پاک رزق دیا اس میں سے کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، اور جس پھول پتے پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے مومن۔ ہم سب بھی کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، کیا ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے کہ پاکیزہ صاف ستھری چیز کھائیں؟ باسی اور گلی سڑی اور گندی اور خراب اور وہ جو ہماری صحت کو خراب کر دے اس کو چھوڑ دیں؟ اور پھر جس جگہ بھی ہم بیٹھیں وہاں کیسے بیٹھیں کہ جب اٹھے تو صاف ستھری جگہ چھوڑ کے جائیں، یہ نہیں کہ ٹیشو پیپر چھوڑ دیں اور اپنی کو پینسل وہیں چھوڑ جائیں اور جیکٹ اتار کے رکھی تھی وہی وہاں بھول جائیں، اور کوئی گھڑی یا سیل یا اور پھر انتظامیہ کو تنگ کریں وہ ہماری چیز وہاں رہ گئی تھی اب وہ کہاں ہے، وہ کیا جانے، صرف آپ ہی تو نہیں تھے نا وہاں، اور بھی تو لوگ تھے۔
تو اس لیے شہد کی مکھی سے تشبیہ دی کہ جس چیز پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتی ہے نہ خراب ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح رزق میں جو طیب کا اہتمام ہے، اس کے بارے میں ہم سب کو کانشیس ہونا چاہیے کہ غذاؤں کے بارے میں ہمارے پاس صحیح انفارمیشن ہو، کیا کیا چیز میرے مزاج کے خلاف ہے۔ ماشاءاللہ گجرانوالہ میں تو بہت سے اچھے اچھے حکیم ہیں۔ یہ حکیم لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کا مزاج سوداوی ہے یا دموی ہے یا عصبی ہے، یعنی آپ کو اس مزاج کے مطابق کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ آپ سب کو کس چیز کا پتہ ہونا چاہیے؟ سب کو کیا پتہ ہونا چاہیے؟ اپنے مزاج کا پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں پتا تو حکیم صاحب کو جا کے نبض دکھا کے پوچھ لیں اور ان سے یہ پوچھ لیں کہ کیا مجھے کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، اور جن چیزوں سے وہ پرہیز بتائیں، منع کریں، ان سے منع ہو جانا چاہیے۔ آپ کی صحت ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ علاج بالغذا، اللہ نے غذاؤں کے اندر ہی شفا رکھ دی ہے۔ ہم بیمار اس لیے رہتے ہیں کہ ہم صحیح غذا نہیں کھاتے، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کیا ہمارے لیے سوٹیبل ہے اور کیا نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا؟ حرام کھانے سے بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنے بھائیوں، شوہروں، والدین، ان کو بتائیے ہمیں حرام نہ کھلائیں۔ حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، آپ نے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام پر پلا بڑھا، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حرام چھوڑ دینا ہے، حرام نہیں کھانا۔ پھر کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بھی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ اگر شروع میں یاد نہ رہے تو درمیان میں جہاں یاد آئے بسم اللہ فی اولی و آخری ہی۔ کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے یا کھڑے کھڑے کھانا چاہیے؟ سب کو پتا ہے، کس کس کو پتا ہے کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے؟ ماشاءاللہ، کھانا اور پانی بھی بیٹھ کے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پیے، چاہے دودھ ہو، چاہے پانی ہو، چاہے کچھ اور ہو۔ قتادہ کہتے ہیں، ہم نے انس سے کہا کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا یہ زیادہ شر والا اور گندا عمل ہے اور یہ انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ۔ کچھ لوگ شادیوں پہ جاتے ہیں، وہاں بوفے لگے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کوئی چیز یہاں سے اٹھائی منہ میں ڈالی، آگے گئے، وہاں سے کھڑے کھڑے کھایا، پلیٹ میں لیے، کھڑے ہو کے کھانے لگ گئے۔ اگر کرسی نہیں تو تھوڑا سا زمین پہ بیٹھ جائیں، کھڑے ہو کے تو نہ کھائیں۔ تو چلتے پھرتے کھڑے ہو کر نہ کھائیں۔ خواتین خاص طور پر کچن میں اگر کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں تو کھڑے کھڑے چیزیں مت کھائیں۔ پھر یہ بتائیے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے یا بائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے نا، دائیں ہاتھ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا منع فرمایا ہے۔ ایک شخص آپ کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا تم کبھی نہ کھا سکو، لہٰذا مرتے دم تک وہ شخص اپنا دایاں ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکا۔ پھر آپ اتنا ناراض ہوئے اس پر، تو اس لیے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، لیفٹی ہوتے ہیں، ہر چیز بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کھانا تو دائیں ہاتھ سے ہی کھانا ہے۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز جو لیتے دیتے تھے اس میں دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ اور کچھ بچوں کو تو بڑے ہو کر بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ دایاں کون سا بایاں کون سا ہے، وہ اسی میں کنفیوز رہتے ہیں، کیونکہ بچپن میں کسی نے تربیت ہی نہیں کی کہ بیٹا یہ دایاں ہاتھ ہے، اس سے یہ کام کرنا ہے۔ کچھ کام ہماری زندگی میں دائیں ہاتھ کے ہیں اور کچھ کام ہماری زندگی میں بائیں ہاتھ کے ہیں۔ استنجا بائیں ہاتھ سے، ناک صاف بائیں ہاتھ سے، گندی چیزوں کو ہاتھ بائیں ہاتھ سے، اور اچھے اچھے کام سارے دائیں ہاتھ سے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے، نہ ہی بائیں ہاتھ سے کچھ پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرو۔ اچھا، ہو سکتا ہے آپ سوچیں یہ باتیں تمہیں پہلے ہی پتا ہے، آپ ہمیں پھر اسی پہ درس کیوں دے رہی ہیں؟ اگر آپ کو پتا ہے نا تو ان کی پابندی بھی کرنی ہے۔ نمبر 1 عمل کرنا ہے، نمبر 2 آپ یا تو مائیں بن چکی ہیں یا آئندہ کی مائیں ہیں، آپ نے بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت یہ کرنی ہے کہ انہوں نے دایاں ہاتھ ہی استعمال کرنا ہے، کھڑے ہو کے نہیں کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پلیٹ میں کہیں کبھی ادھر ہاتھ مارا، کبھی ادھر کبھی ادھر،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. اور خاص طور پر درمیان میں برکت اترتی ہے، درمیان سے اٹھا کے نہیں کھانا. کچھ لوگ کھانا ڈالتے ہیں نا، بیچ میں سے ڈال رہے ہوتے ہیں. کہاں سے ڈالنا چاہیے؟ اپنے سامنے سے ڈالنا چاہیے. پھر ٹیک لگا کے نہیں کھانا، پھر پیٹ کے بل نہیں کھانا. آج کل کیا ہو رہا ہے، لوگ لیپ ٹاپ کھول لیتے ہیں، الٹے لیٹ جاتے ہیں، سامنے لیپ ٹاپ ہوتا ہے، ساتھ کوئی کھانے پینے کے سنیکس ہوتے ہیں، کوئی چپس رکھے ہوتے ہیں، کوئی کچھ اور چیزیں رکھی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ الٹے لیٹ کے کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے. اگر آپ کا بچہ موبائل لے کے الٹا لیٹ کے کھا بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، ویسے تو الٹا لیٹنا ویسے ہی منع ہے، لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت کوئی لیٹا بھی ہے تو اس وقت کھائے نہیں. پھر اسی طرح کھانے کو ضائع نہیں کرنا. کچھ لوگ دیکھتے ہیں کوئی چیز، کہتے ہیں اچھا پھینکو اس کو، پر کھجور لیں گے اس کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی لگ جاتی ہے نا سسری سی، تو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کھانی، پھینک دو. یہ اسراف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ کے سامنے پرانی کھجور پیش کی گئی، آپ نے کھول کے اچھی طرح جائزہ لیا، سسریاں نکالی، صاف کیا اور باقی کھا لی. اگر کوئی لقمہ زمین پہ گر جاتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ اٹھا کے پھینک دو؟ نہیں، بلکہ اس کو صاف کر کے کھا لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی. لہٰذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو چاہیے کہ اس کو کھا لے صاف کر کے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے. کھانے کے بعد برتن کو کیا کرنا چاہیے؟ صاف کرنا چاہیے. ہم پہلے بے سوچے سمجھے برتن بھر لیتے ہیں، خاص طور پہ شادیوں میں. توجہ سے سنیے یہ بات، بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے جب لوگ شادیوں پہ جاتے ہیں اور پلیٹوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنا لیتے ہیں کھانا ڈال کے، اور پھر 2-4 لقمے کھاتے ہیں، کوئی چھوٹے بچے کو ساتھ کھلایا اور باقی ساری کی ساری پلیٹ واپس. اس کا حساب کون دے گا؟ پہلے تھوڑا ڈال کے چکھ لیں کہ آپ کے حساب سے نمک پورا ہے یا نہیں، اور اگر پہلی دفعہ میں آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو بس پھر دوبارہ اتنا ڈالیں جتنا آپ کو بھوک ہے کھانا ہے. کھانا زیادہ نہیں ڈالنا، نہ گھر میں، نہ شادیوں میں، پارٹیوں میں، نہ کسی کے گھر، کیونکہ وہاں انسان سوچتا ہے میرا کیا جاتا ہے، مجھے تو کوئی نقصان نہیں. اور کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کے شہر میں کتنے لوگ رات کو بھوکے سوتے ہوں گے، آپ نے ان کے حصے کا بھی منگا کے پکا کے ضائع کر کے بنوں میں پھینک دیا. تو کھانے کے بعد برتن صاف کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے بعضوں کا اندازہ نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو کھا کے جلدی پیٹ بھر جاتا ہے، تو پھر اس کھانے کو الگ نکال لیں. اگر کوئی بلی وغیرہ ہے اس کو ڈال دیں، اگر کوئی چاول وغیرہ ہے اپنے گھر میں ایک ایسی کنالی رکھ دیں، کوئی ایسی ڈش رکھ دیں کہ جس میں بچا ہوا کھانا جا کے ڈال دیں. پرندے آئیں گے وہ کھا کے چلے جائیں گے، آپ کو ثواب ملے گا. میں تو جب روٹی خود بناتی تھی تو پیڑے کا آٹا ہوتا ہے نا، وہ اگر ہاتھوں کو لگ جاتا تھا تو میں اس کے لیے الگ برتن رکھتی تھی، اور صبح سے رات تک جتنے بھی اس کے اندر ہاتھ سے اترا ہوا آٹا جمع ہوتا تھا وہ شام تک چھوٹی چھوٹی سوئیاں بن جاتا تھا سوکھ کے، پھر میں اس کو چڑیا کو ڈال آتی تھی. کیونکہ ذرے کا بھی وزن ہوگا نا قیامت کے دن، کے نہیں ذرے کا وزن ہے نا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. شر کیا ہے؟ ضائع کرنا. خیر کیا ہے؟ کسی کے فائدے میں لے آنا. اور مجھے امید ہے کہ آپ پرندوں وغیرہ کے لیے پانی بھی رکھتے ہوں گے. آج کل آپ دیکھیں بارشیں نہیں ہو رہی، سخت گرمی میں بھی پانی ڈالیں، لیکن سردی میں بھی پانی رکھیں. کبھی راستے میں دیکھتی ہوں نا پرندوں وغیرہ کو، میں سوچتی کہیں پانی نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہاں سے پیتے ہیں بےچارے، ان کو بھی پیاس لگتی ہوگی. تو آج کل بھی کچھ نہ کچھ پانی، یعنی برتن بنا چھوڑے گھر میں. اگر آپ کا چھوٹا سا بھی گھر ہے، کھڑکی کے باہر بھی چھوٹی سی جگہ ہے تو وہاں ایک چھوٹی سی کوئی چیز لگا دیں، لیکن اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. پھر اسی طرح صحت کو فائدہ دینے والی غذا کھائیں اور وہ چیزیں چھوڑ دیں جو صحت کو نقصان دیتی ہیں. ام منذر کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور علی رضی اللہ عنہ بیماری سے اٹھے تھے، کمزور تھے. ہمارے ہاں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان سے کھانے لگے، اور حضرت علی بھی کھانے کے لیے اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا رک جاؤ، ابھی تم کمزور ہو. چنانچہ وہ رک گئے، ان کو پرہیز بتایا آپ نے.